बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज जो दिन का सबसे अहम वाक़या, अफसोसनाक वाक़या वो था जो आज पेश आया दिन को बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर। जो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 40 दिनों में दहशतगर्दी का ये 5वां वाक़या था। अब यहाँ पर सवाल यह है कि बलूचिस्तान में एक बार फिर से ये बैरूनी क़ुव्वतें जो है ये हालात को ख़राब करने के लिए मुतहरिक हो गई हैं। इस बात का जिक्र वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी किया कि कोई शक व शुबा नहीं कि बलूचिस्तान में बैरूनी क़ुव्वतें मुलव्विस है। क्या इन बैरूनी क़ुव्वतों के मुतहरिक होने की वजह भारत का बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक्स की नाकामी है? शाह महमूद कुरैशी ने ही मार्च के महीने में वज़ीर आज़म बल्कि इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से जब मुलाकात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है वो कराची और बलूचिस्तान के फिर से हालात जो है वो ख़राब करना चाहता है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की है और मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। यहाँ पर सवाल ये है कि फ़ौजी जवान तो पुरअमन पाकिस्तान के लिए हर तरह से कोशा हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सियासी क़ियादत की जो बेसिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, ख़ास तौर पर नेशनल एक्शन प्लान जैसे जो इक़दामात हैं उन पर हकीकी तौर पर अमल दरामद कब और कैसे होगा। हम पूरी कौम जो है वो बहुत है आज के इस वाक़े पर, और हमारी अफसोस करने से ज़्यादा अब इस पर एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और ऐसा लगता है आर्मी चीफ की इस मुलाकात के बाद कि डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आज के जो दूसरे अहम वाक़यात हैं, सियासी वाक़यात जो है उनका हम जिक्र करते हैं। बहुत ही अहम जो तब्दीली आज की थी वो ये थी कि असद उमर के हवाले से जो चमकगोइयाँ इतनी देर से की जा रही थी और कहा जा रहा था कि असद उमर जो है वो जैसे ही वाशिंगटन से आएंगे वापस तो उनसे उनका कलमदान ले लिया जाएगा। वो कहते रहे कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वो ये भी कहते रहे, वो मुस्कुराते थे आगे से। लेकिन हमने देखा कि अब जब वो वापस आए तो वो बातें दुरुस्त साबित हुई। ये भी कहा जाता रहा कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात भी हुई है, कुछ फैसले हुए हैं, और अब उन फैसलों के सम्राट जो है वो सामने आने शुरू हो गए। असद उमर ने इस्तीफ़ा दे दिया। इमरान खान साहब के सबसे काबिल एतमाद साथी अगर इन्हें कहा जाए तो गलत ना होगा, ओपनिंग बैट्समैन इन्हें कहा जाता था। लेकिन आज ये तब्दीली जो है ये आ गई। काबीना में भी अहम तब्दीलियां जो हैं वो की गई हैं। यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि ये जो अहम तब्दीलियां इस वक्त की जा रही हैं, क्या ये बात जाहिर करती है कि इमरान खान साहब के जो फैसले थे पहले वो गलत थे क्या, या जो उनको उम्मीदें थी वो गलत थी? क्या वो गैर मुतमईन है अपने गुज़िश्ता फैसलों से? एट द सेम टाइम जो उनकी टीम है, जो उनके खिलाड़ी हैं, क्या वो उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे जिसकी वजह से उनको अब ये फैसले करना पड़ रहे हैं? फिर उसके बाद ये कि अब एक नया तजर्बा होगा, नए लोग आएंगे, टाइम लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, परफॉर्म करेंगे, फिर डिलीवर करेंगे, और क्या फिर ये दूसरा फैसला उनका सही साबित होगा कि गलत साबित होगा? ये भी एक सवाल है अपनी जगह मौजूद। लेकिन एट द सेम टाइम एक ऐसी सिचुएशन में जब IMF का वफ्द आ रहा है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से एक बहस हो रही है, और ख़ास तौर पे बजट जब आने वाला है, एक ऐसे वक्त में ये फैसला किया जाना किस कदर एक दानिशमंदाना फैसला था, इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं आने वाले वक्त में, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर कुमार, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। हमारे साथ राना अफजल, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब और राना अफजल साहब जो हैं, इनसे ज़रा हम जानेंगे कि इस वक्त जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है इसको किस तरह से देखा जाता है। राना अफजल साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा, क्योंकि कह रहे थे अभी शहबाज शरीफ साहब भी, हमने तो बार बार कहा मिसाक की मुईशत कर लीजिए, समझ लीजिए, अना को छोड़ दीजिए, लेकिन आपने नहीं समझा। किस तरह का ये फैसला आप देख रहे हैं? जिस तरह मैंने कहा ये जो टाइम और सिनेरियो है इसमें कैसा फैसला इमरान खान साहब का? देखिए, हमने भी बड़ा मुश्किल वक्त देखा था, और जब हमारी हुकूमत 2013 में आई थी तो यहाँ दहशतगर्दी की फ़िज़ा थी, और आज आपने अपनी बात भी जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है एक मरतबा फिर पाकिस्तान में वहीं से शुरू की, और बड़े अफसोसनाक ये जो कोस्टल हाईवे के ऊपर हादसा हुआ है उसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है। पाकिस्तान के अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन जो है हिंदुस्तान की स्पॉन्सर्ड है या पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं, उसको उस चैलेंज के ऊपर वो पूरा उतरे। और इसी किस्म की जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन है पाकिस्तान की, वो भी उतनी खौफनाक है जितनी आपकी फिजिकल डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि जो टाइमिंग होती है हर चीज़ की वो बहुत अहम होती है। मुझे नहीं समझ आती कि क्या इनके पीछे प्रेशर था, किसका इनके ऊपर जोर था कि आप बजट से एक महीना पहले एक ऐसी टीम को जो 8 महीने से 9 महीने से काम कर रही थी, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे
وہ آپ کو اپنی جو مسائل تھے پاکستان کے وہ ان لوگوں سے تو بہتر سمجھتے تھے کہ جو اب نئے آج آ کے انچارج بنیں گے. تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی IMF کی ٹیم آ رہی ہے, آگے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کوئی گفت و شنید چل رہی تھی. تو یہ ساری, مجھے اس کے اندر بھی ایک ایسا ڈیسیشن نظر نہیں آتا جو میرٹ پہ کیا گیا ہو. ان کے اوپر کوئی پریشر ہے, ان کے اوپر کوئی مجبوری ہے. جذباتیت تو بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں نا, جذباتیت کی بات تو میں یہ کروں گا کہ ایک وزیر خارجہ بنتا ہے, ایک نئی حکومت بنتی ہے, لیکن جب وہ وزیر خارجہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو پرائم منسٹر ہے اس نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر آپ IMF کے پاس جائیں. تو اسد عمر اگر چاہتے بھی کہ وہ IMF کے پاس چلے جائیں تو وہ کیسے چلے جاتے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ 6 مہینے جو یہ گورنمنٹ چلی ہے, ان کو پہلا قرضہ شاید سعودی عرب سے ملا یا UAE سے ملا $2 ارب کا, تو یا چائنا سے اس سے پہلے مل گیا تھا. 5-6 مہینے یہ ان ریزروز کے اوپر حکومت چلی جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی. تو بہرحال جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے, میں اس کا ذمہ دار. وہ تو اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ IMF نے بھی یہ کہا کہ جو حالات اس وقت ملک کے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے, یہ سنگین ترین صورتحال تھی. چلے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, اسد عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سمجھتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, آنے سے پہلے تک اسد عمر کہتے ہیں کہ انہیں علم نہیں تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کل رات کو بات چیت ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ, اور جب فیصلے ہوئے تو پھر میں نے کہا مجھے موقع دیجیے اور میں خود اپنا ریزگنیشن دوں گا, میں عوام کو بتاؤں گا کہ یہ معاملہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے دیا, ریزائن کیا. پریس ٹاک ہم نے ان کی سارا کچھ دیکھا, میڈیا پہ دکھایا گیا. اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو بھی ہوتا ہے, اس انٹرویو میں ان کا باڈی لینگویج ایٹ لیسٹ یہ ضرور شو کرتا ہے کہ از ناٹ اینگری, لیکن یہ کہ شاید دکھ انہیں ضرور ہے. ڈیفینیٹلی کتنا ٹائم انہوں نے لگایا. میں نے آپ کو بھی سنا کچھ دیر قبل ٹی وی کے اوپر, آپ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اسد عمر صاحب کے اوپر تنقید جب ہوئی وہ تھوڑے سے ناراض شاید ہوئے, اور یہ کوئی جذباتی ان کا فیصلہ ہے, وفاداروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور ایک ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے حق میں بولتے دیکھا. پارٹی کے اندر کیسا ری ایکشن ہے اس کے اوپر, کیونکہ وفاقی کابینہ میں بھی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ میں رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اپوزیشن کبھی بھی خوش نہیں ہوگی چاہے پارٹی حکومت کوئی بھی فیصلہ کرے, یہ چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. دوسری چیز یہ کہ پرائم منسٹر ثوابدید ہے اس کا, اور وہ چاہتا ہے کہ میں پہلی کیبنٹ ایسی بناؤں جو کیبنٹ ایسی پرفارم کرے کہ مجھے تجربے کے طور پر پھر اس کی پرفارمنس سے میں مطمئن نہیں ہوں, دوسری کے اوپر پھر تبدیلی کروں, وہ نہیں چاہے گا. مگر یہ مجبوری میں ہونی ضرور چاہیے, کیونکہ لازمی نہیں ہے 100% لیڈرشپ کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں. لازمی ہے انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, اور اس کے اندر کچھ پارٹی کی ترجیحات کو بھی دیکھا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اندر پارٹی کی ترجیحات سے پہلے ہمیں ایبل لوگوں کو دیکھنا چاہیے, اور ابھی کچھ دیکھا بھی گیا ہے اور کچھ ابھی بھی کچھ کنفیوژن ہے جن چیزوں کو ہمیں بالکل فوکس کرنا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جب پاکستان بنا تھا اس وقت بھی اس نے اپنے سنسر سے زیادہ عقل مند لوگوں کو جو ہے وہ چنا. آج اس چیز کی ضرورت ہے. تو 6-8 مہینے پرفارمنس کے بعد, ماضی میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ جیسا وزیر ہوتا ہے 5 سال نکلتا جاتا ہے. ہم نے بہت مرتبہ میاں صاحب کو کہا بہت سارے وزارتوں کے حوالے سے, مگر کبھی ایکشن نہیں لیا. اچھا, کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ ایک اچھا فیصلہ ہے, کوئی نقصان ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ 8 مہینے بہت بڑا ٹائم ہے. 8 مہینہ میں کہتا ہوں 8 مہینہ بہت بڑا ٹائم ہے. 8 مہینے کے اندر جن کی نیگلیجنسی ہے ان کو آج یہ 1-2 مہینہ اور لیٹ ہوئے, یہ 6 مہینے میں فارغ ہو جانے چاہیے تھے. اسد عمر کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسد عمر والا جو ڈیسیشن ہے, اسد عمر نے خود تھوڑا سا جذباتی لیا ہے. اور کیونکہ جو پارٹی کے جو ورکرز یا جو منسٹرز یا جو ہے, جو انہوں نے جس طریقے سے اسد عمر سے ایمنسٹی کے حوالے سے اگر ایگریشن ہوتی ہے تو منسٹر کو سامنے جو ہے ایگریشن پہ نہیں جانا چاہیے تھا. اور ان وجوہات کی وجہ سے اس کو بیس نہیں بنانا, کیونکہ فائنانس منسٹر اسد عمر ہو چاہے اور کوئی ہو, عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ دوسری وزارت لے لیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں, مجھے اور بھی کوئی وزارت نہیں چاہیے. لیکن ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. ان کی جذباتیت ایک طرف, لیکن فیصلہ ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں فیصلہ بالکل پائپ لائن میں تھا. آج سے نہیں, 1-2 مہینے سے یہ چیزیں تھی, مگر یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ IMF اور FATF اور یہ بجٹ, یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں تھی.
مگر آج یہ 2 دن پہلے جو یہ 2 دن ایمنسٹی اسکیم والا جو بحث چلا اس کے بعد یہ اس میں تیزی آئی ہے. ایمنسٹی اسکیم بھی آئے گی, لازمی ہے, اس کے اوپر بھی اگر کوئی کمی پیشی ہوگی تو اس کو کلیئر کرنا پڑے گا, آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑے گا, جو کنڈیشن ہے وہ بھی ہوں گی, جانا تو پڑے گا, لیکن معاملات جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک ہے. ظاہر سی بات ہے یہ تمام تر کام کیسے ہوں گے کہ آئی ایم ایف کا جو وفد آئے گا اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے جو بندہ آن دا فرنٹ ہوگا وہی آپ نے بدل دیا, ان کی پوری ٹیم بھی آپ لوگ بدل رہے ہیں. رانا افضل صاحب, ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یہ فیصلہ ہے کیسے وقت میں جب ایک وقت آ رہا ہے معاملات اپنے اینڈ کی طرف پہنچ رہے ہیں. ابھی جو بات رمیش صاحب نے کی ہے کہ 2 مہینے سے یہ چیز ہو رہی تھی اور ان کی نالائکی دیکھیں گے. اول تو یہ فیصلے جو ہیں وہ بہت شارٹ ٹرم, 2 مہینے تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان کو ریموو کرنا ہے, اور 2 مہینے لگا دیے, اور ان 2 مہینوں میں کیا ریلیشن شپ ہوگا بٹوین پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر, اور پھر ابھی اگر 2 مہینے کے بعد فیصلہ لے لیا ہے, اگر 2 مہینے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا تو آج 2 مہینے کے اینڈ کے اوپر ان کے پاس نیا آدمی نہیں ہے کہ ان کو لگانا کس کو ہے. ایسی سینسٹیو منسٹری کے اندر پہلے آپ بندہ ڈھونڈتے ہیں پھر پرانے کو آپ فارغ کرتے ہیں. مطلب یہ اسی قسم کے ان کے جو فیصلے ہیں وہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. جو پاکستان میں افراتفری ہے, جو ابھی ہو سکتا ہے رات کے ابھی کسی پہر یہ خبر آ جائے گی کہ یہ قلمدان کسے سونپا جا رہا ہے, لیکن جو نام جو ابھی پروبیبلی جو سامنے حفیظ شیخ صاحب کا بھی آتا ہے, ٹیکنوکریٹ کو زیادہ وہ سپورٹ کرتے ہیں, جو ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھیں گے کرنے والا عمران خان, انہوں نے بولڈ اور بلنٹ ڈیسیشن کیا. چلے ٹھیک ہے, آپ کی بات پہنچی. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور رانا افضل دونوں کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. حفیظ شیخ صاحب جن کے حوالے سے ابھی تک کہا تو جا رہا ہے, لیکن یہاں پر سوال یہ بھی ہوگا کہ جو ایک ہم کہیں گے ایکسپوجر اسد عمر صاحب کو ملا اور جو ساتھ انہیں جو تعاون ملا عمران خان صاحب کا, کیا وہ حفیظ شیخ صاحب کو بھی حاصل ہوگا, جو کہ اس منسٹری میں بڑا ہی ضروری ہے بہت سے اگریسو سٹیپس لینے کے لیے, بہت سے فیصلے کرنے کے لیے. تو یہ کیا کوئی ایک اور ایکسپیریمنٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ ہم اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں عامر ضیاء صاحب اور ظفر ہلالی صاحب اور عابد سلیری صاحب جوائن کریں گے. ان سے جانیں گے کیا اس فیصلے کے اثرات ہوں گے, اور اس کے جو بھی اثرات ہوں گے وہ کیا اچھے ہوں گے کہ برے ہوں گے. یہ سب بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. عامر ضیاء صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہیں, اور عابد سلیری صاحب ماہر معاشیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر ہلالی صاحب, آپ کی طرف آ جاتی ہوں بغیر کوئی تمہید باندھے. اس فیصلے کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسا دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب, ان کا یہ فیصلہ کرنا, کیا وہ خود نہیں ایڈمٹ کر رہے کہ انہوں نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا وہ غلط ہے, یا واقعی اسد عمر صاحب جو ان کے پرفارمنس میٹرز تھے, یا کوئی سیاست تھی؟ واٹ واز اٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کو نکالے نہیں گیا, انہوں نے خود استعفیٰ دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اسد عمر صاحب کو جب استعفیٰ انہوں نے دیا, ان کو ایک اور پوسٹ آفر کی گئی. دیکھیے, میں اور آپ اور ہم سب جو اس بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کو 5-7 دن میں آئی ایم ایف سے ملاقات کرنی ہے, اور 5 سال دن قبل وہ آئی ایم ایف کو مل کے آیا تھا, اور اس کو آپ نکال دے رہے ہیں. اور جو خود جب وہ انٹرویو دیا تھا ایک چینل میں, اس نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ جا رہا ہے یا اس کی خواہش ہے وہ جا رہا ہے. تو کچھ ہوا ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی دریافت کرنے کے لیے کہ ہوا کیا. اب پتہ چلا ہے کہ کیا ہوا ہے, اور میرا سمجھے انفارمڈ گیس تو ہر چیز ہوتا ہے unless you know, مگر میرا انفارمڈ گیس یہ ہے کہ انہوں نے جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ ایسے وعدے کیے تھے جو ان ریٹروسپیکٹ, جو جب وہ آپ اس کو ایگزامن کیا بعد میں, عمران خان صاحب اور ان کے ٹیم اور لوگ بھی, وہ محسوس یہ ہوا کہ یہ وعدے جو انہوں نے کیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. ان ریٹروسپیکٹ اس کو واپس لینا چاہیے. ان ادر ورڈز, کس باتیں انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ اور کٹس کرو. کس نے کہا؟ آئی ایم ایف نے. انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ کو میں اور کاٹتا ہوں. آئی ایم ایف نے کہا آپ بوروئنگ ہر سیکٹر میں کم کریں.
انہوں نے کہا ہاں میں کم کرتا ہوں، اور سنا یہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ جو FATF کے جو شرائط ہیں خاص طور ایکسٹریمسٹ ریلیجس گروپس پہ، اس پہ بھی آپ زیادہ قبضہ میں لائیں ان کو، مانے ان پہ کنٹرول کریں، اس کو بھی ہاں کیا تھا. مگر وہ تو چھوڑیں، دیٹ سیمس وہ میرے خیال میں از ناٹ دا پوائنٹ. یہ دو جو انہوں نے پرومس کیے تھے، ڈیولپمنٹ بجٹ کو میں اور کاٹوں گا اور بوروئنگ کو اور کم کروں گا اور یہ اور وہ، میرے خیال میں جب وہ واپس آئے ان کو کہا گیا یار یہ واپس لے دو، یہ ان کو جا کے کہو کہ یہ اہم نہیں ہو سکتا. ان ریٹروسپیکٹ ہم نے سیکنڈ اوپینین لیا ہے. انہوں نے پھر کہا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، آئی ہیو اگریڈ، اور جو میں اگری کیا ہوں 4 دن پہلے، میں 7 دن بعد نہیں جا کے ان کو کہہ سکتا کہ یہ میں سمجھتا ہوں میں نے غلطی کی، لہٰذا یہ ہے میرا استعفیٰ. میرے خیال میں یہ ہوا ہے، اور کوئی ایکسپلینیشن لاجیکل مجھے نہیں محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ خود نہیں پتا تھا ان کو، انہوں نے ڈینائی کیا تھا. اور ایک انٹرویو میں عمران خان، وہ ایک جو ہمارے کامران خان کے ساتھ وہ بیٹھ کے انہوں نے 1 گھنٹے کے لیے ایکسپلین کیا کہ فیوچر کیا سوچ رہے ہیں وہ. تو ایسا جو آدمی فیوچر کی باتیں کر رہا ہے، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ان کے دماغ میں یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا عامر ضیاء صاحب، ایک تو یہ اینگل ہے جو ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ فیصلے جب واپس لینے کو کہا گیا، یعنی کہ سیریس کنسرنز تھے اوور ہز ڈیسیژنز، عمران خان مطمئن نہیں تھے. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ اسد عمر صاحب جو ہے ان سے، جیسا انہوں نے بتایا کہ ان سے کہا گیا اور انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے استعفے کا کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایکسیپٹ کریں، اور ایکسیپٹ کر لیا گیا. اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ جو ڈیسیژن اس وقت ہوا ہے، یہ ڈیسیژن اور جو سچویشن اس وقت کی ہے، اور جس طرح ابھی IMF کا وفد آنا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مارکیٹ میں اس طرح کا کوئی سلمپ نہیں آیا اس فیصلے کے بعد. ہم نے پہلے دیکھا تھا جب اسد عمر جو وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت جب تھوڑی دیر کے لیے چمک گوئیاں ہوئی تھیں، اور جب چودھری صاحب نے، فواد چودھری نے آ کر بات کی تھی، اس کے بعد مارکیٹ جو ہے جو نیچے جا رہی تھی وہ نارمل ہو گئی تھی. عابد سلیری صاحب اس بات کا آپ بھی بعد میں مجھے جواب دیجیے گا، لیکن عامر ضیاء صاحب کیا وجہ بنی ہوگی؟ اور اب جو فیصلہ اگر کر لیا ہے تو آگے جو لوگ چنے جائیں گے وہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ کیونکہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں نہیں بہیں گی. عمر صاحب کہہ رہے ہیں اگلے کے لیے بھی بڑا مشکل وقت ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ جو اچانک ہوا. ہم لوگ جو رپورٹنگ کر رہے تھے، اس چیز کو دیکھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، اس پہ بات کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جنوری فروری سے یہ چیز جو ہے زیر بحث آنے لگی تھی PTI کے انر سرکل کے اندر، اور اس کی 2-3 وجوہات تھیں. اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ اسد عمر صاحب کے متعلق خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے معیشت کو کوئی سمت دینے میں ناکام رہے ہیں. اچھا، دوسری بات نہ صرف سمت، جو دوسرا بڑا کی ہوتا ہے کہ جی منڈیوں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد لینا، جس کی وجہ سے ہمیشہ دیکھیں اکانومی میں فنڈامنٹلز اکانومی کے بعد میں صحیح ہوتے ہیں، پہلے سینٹیمنٹ صحیح ہوتا ہے. اور سینٹیمنٹ اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ جب جو ٹیم لیڈر ہے، یعنی کہ فائنانس منسٹر، وہ صحیح اشارے دے رہا ہو، جب وہ انٹرویو دے رہا ہو، جب وہ گفتگو کر رہا ہو، تو اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں کنوے ہو رہی ہوں کہ جس سے پازیٹیو سینٹیمنٹ بنے. سینٹیمنٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر فنڈامنٹل ٹھیک ہوتے ہیں. تو اسد عمر صاحب وہ اشارے بھی نہیں دے پا رہے تھے. اچھا، تیسرا انہوں نے جو IMF کے ساتھ یہ چلے گئے تھے انڈونیشیا میں، جب ملاقات ہوئی تھی ان کی ٹیم سے، اس وقت سے نیگوسیشنز میں تھے. لیکن اس کے باوجود جب یہ پاکستان آ کے بات کرتے تھے اور اپنی کہتے ہیں میڈیا کے ساتھ، وہ کہتے جی IMF کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے، تو وہاں پر بھی کوئی واضح اشارے نہیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ اور معیشت میں ہمارے غیر یقینی صورتحال تھی. جس ویژن یہ بھی سورج جاتا رہا کہ عمران خان صاحب اپنی محفلوں میں یہ کہتے رہے کہ تیاری نہیں کی. میں نے کہا تھا تیاری کر کے رکھے، تیاری نہیں کی تھی. درست، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جس کہتے ہیں نا ٹیم پلیئر کا اناؤنس کیا تھا الیکشن جیتنے سے بھی پہلے، وہ اسد عمر صاحب تھے. اور عمران خان شروع سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ میرے فائنانس منسٹر ہوں گے. لیکن جب وہ آئے تو ان کے پاس کوئی بلو پرنٹ، کوئی گیم پلان نہیں تھا، کوئی روڈ میپ نہیں تھا. اور لگ یہ رہا تھا جو انہوں نے پہلا منی بجٹ دیا، مارکیٹ سے بہت ہی برا اس کا اثر آیا. دوسرا انہوں نے دیا، وہ بھی کوئی بہت ہی ملا جلا سا تھا، کچھ لوگوں کو انہوں نے پلیز کیا. لیکن جو ایک براڈ ویژن نظر آنا چاہیے تھا، اسد عمر صاحب بدقسمتی سے وہ نہیں دے سکے. تو یہ چیز ہم لوگ جنوری فروری سے، میں نے فروری میں نیوز لائن کے لیے سٹوری کی تھی، ہم نے اس میں لکھ دیا تھا کہ اسد عمر کا جو ہے مطلب ہے کہ جانے کے امکانات ہیں. اور ہم میرے خیال میں اس کے بعد بھی پچھلے 2 ہفتوں سے تو اس چیز میں اور زیادہ وہ آ گیا تھا. ایک امکان یہ تھا کہ بجٹ کے بعد ان کو ہٹایا جائے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، بعد ہٹایا جاتا. عامر ضیاء صاحب تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے جس کو کہ عمران خان سمجھتے ہیں کمپیٹنٹ نہیں ہے اس پوسٹ کے لیے، ان سے کیوں بجٹ دلوایا گیا یا لایا گیا؟ عابد سلیری صاحب، آپ ذرا اس کے اوپر اگر روشنی ڈال سکے، کیونکہ
जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि दूसरी राय ये थी कि पहले हटा दिया जाए। जी हाँ, ठीक है। अच्छा आबिद सुलेरी साहब, ये जो एक कॉन्सेप्ट, जैसा कि अभी ये भी बात कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब कि होमवर्क नहीं था, कोई गेम प्लान नहीं था, ये बातें हम लोग सुन रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन असद उमर साहब को जब मैंने सुना, बड़ी लॉजिकल बात थी उनकी। उन्होंने ये भी कहा कि IMF ने कहा कि जो इस वक्त की सिचुएशन थी पाकिस्तान की, इससे पहले नहीं थी। उनके पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि वो एक छड़ी हिलाते और सारे काम सीधे हो जाते। प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के होते में पूरी उनकी टीम का बदला जाना, असद उमर का चले जाना, ये इस वक्त की सिचुएशन में कितना एक भारी पड़ सकता है? देखिए, असल चीज़ जो है कि प्राइम मिनिस्टर के एक अपना विजन था और उसके मुताबिक अगर तो ये सिर्फ अकेले असद उमर का डिसीजन आज हुआ होता तो शायद इस पे और तरह से देखा जाता, लेकिन ना सिर्फ ये कि असद उमर बल्कि बाकी बहुत सी वजारतों में जो शफलिंग हुई है, पेट्रोलियम को आप देख लें, हेल्थ को देख लें, हाउसिंग, बारिश का पहला खतरा साबित हुआ, इंफॉर्मेशन को देख लें। जी, तो अब होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर को अगर आप क्रिकेटर इमरान खान के रूप में देखें और कैप्टन के रूप में देखें तो कैप्टन जो है वो हमेशा अपनी टीम का बैटिंग ऑर्डर जो है वो सूरत हाल के मुताबिक चेंज कर रहा होता था। कभी वो देखते थे कि उनके सेट बैट्समैन अगर पेस पे नहीं चल रहे तो उनको डिक्लेयर कर रहे होते थे, उनकी जगह नए बैट्समैन भेजे जा रहे होते थे, और कभी बिल्कुल नॉन रेगुलर बॉलर को बॉल पकड़ा दी जाती थी कि वो आखिरी ओवर करें। और तो इस तरह की चीज़ें जो थी ये अभी मजीद देखने को मिल रही होंगी। अगर हम वापस आए आपके सवाल पे, असद उमर वाले सवाल पे, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा नाकाम वजीर ख़जाना थे। हफीज़ शेख साहब भी तकरीबन इन्हीं पॉलिसीज पे अमल कर रहे होंगे जो कि असद उमर ने सेट की थी। हफीज शेख साहब भी असद उमर साहब के हवाले से कहा जाता है वो भी इन तमाम मामलात को एक टेक्नोक्रेट की तरह से ही देखते थे। जी, तो हफीज शेख साहब भी इन चीज़ों पे सब्सिडी नहीं दे पाएंगे, वो भी रुपए की कीमत को वापस नहीं ले जा पाएंगे, वो भी आपके लिए कोई सब्सिडीज जो हैं वो फर्दर नहीं दे सकेंगे, या लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज जो हैं उनको रातों रात वो ओवरऑल नहीं कर देंगे। तो पॉलिसीज बेसिकली इसी तरह की चल रही होगी जैसे कि असद उमर के। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि इसमें एक और एंगल भी है, और वो एंगल है पीटीआई की अपनी इंटरनल लॉबिंग और इंटरनल पॉलिटिक्स। आज जो द न्यूज़ में सलीम साफी का सुबह का जो आर्टिकल था, अगर आप उसको देखें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा, और मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम, सलीम साफी को मैं कोट कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये लिखा कि असद उमर पे अगर कुछ लोगों को एतमाद नहीं था तो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का और उन्होंने शीरी मजारी साहबा का बड़ा क्लियर नाम लिया कि उनको डे 1 से एतमाद नहीं था कि असद उमर डिलीवर कर सकते हैं। और जब असद उमर रुखसत हो रहे थे तो आप देखें कि कैबिनेट में सिवाय शाह महमूद कुरैशी साहब के किसी और ने असद महमूद को खराज तहसीन पेश नहीं किया, किसी ने उनको डिफेंड नहीं किया। तो ये आपको थोड़ा सा शायद जो पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी थोड़ी रिफ्लेक्ट होती नज़र आती है। इसी तरीके से अगर मैं फवाद चौधरी साहब वाले डिसीजन को देखता हूँ तो फवाद चौधरी और नईमुल हक साहब ने एक दूसरे पे जो खुलम खुला तनकीद करना शुरू कर दी थी, और एमडी पीटीपी पे जिस तरीके से उन्होंने सींग फंसा लिए थे, तो महसूस हुआ कि फवाद चौधरी साहब जो है वो भी उनको वजारत को तब्दील कर दिया गया। साहब आप एग्री करते हैं आबिद सुलेरी साहब जो कह रहे हैं कि ये इसमें सियासत का ज्यादा अमल दखल था, इसके अंदर कुछ लोग जिनको कहते हैं कि मुंतखब नहीं है उनके भी असरात थे, एक तो ये चीज, इसका जवाब दे, फिर मैंने आपसे एक और सवाल करना है। जफर हिलाली साहब, देखिए बात असल ये है कि ये किसको नहीं पता था कि इंटरनल बड़ी इनफाइटिंग होती है इस कैबिनेट में, और इमरान खान से बेहतर किसी को नहीं पता है। बहुत सारे लोग उसके आके उसके कान में एक एक के बारे में कहते हैं, दैट्स नॉट द रीज़न। और वो तो, और बिल्कुल ये आमिर ज़िया ने सही लिहाज से किया था। मैं तो अभी 10 चीज़ें और आपको बता सकता हूँ जो उन्होंने गलत किया था। किसने? असद उमर साहब ने। कराची आए थे, मुझे बिजनेसमैन कहे, इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे थे, भाई इसके साथ क्या बात करना है यार, ये बड़ा एरोगेंट आदमी है, इसके साथ क्या बात करना है, इसको तो समझ नहीं सकता हमारे प्रॉब्लम्स। और फिर उन्होंने जाके पता नहीं क्या क्या नहीं किया कि IMF ये करेगा, मेरा ये स्कीम होगा, वो स्कीम होगा, मल्टीपल मिली बजट्स आ गए। देखिए, अगर हम एक रीज़न तलाश कर रहे हैं कि क्यों ही वॉज नॉट अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर, मेरे ख्याल में बिल्कुल कर सकते हैं, मगर दैट इज नॉट व्हाई ही इमरान खान साहब, वो नहीं वजह। सिलेक्शन तो इमरान खान साहब की थी। जफर हिलाली साहब,
نہیں تو وہ یہ تو آدمی ان کا ٹاپ بیٹسمین ہے بھائی, اس کا ونڈرفل انٹیلیجنٹ ہے, گریٹ ایکیڈیمک ریکارڈ, گریٹ کارپوریٹ سیکٹر ریکارڈ. یہ آدمی کے بارے میں کیا نہیں تعریف ہم نے سنا ہے, اور اس کو کتنے دفعے عمران خان نے پلیڈ کیا کہ آؤ میرے پارٹی کو جوائن کرو. دیکھیے یہ باتیں نہیں ہیں, بات اصل یہ ہے کہ جب اس کو کہا کہ تم نے جو کیا ہے وہ ان ریٹروسپیکٹ اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے دیکھیں وہ ہم نہیں چاہتے, اور جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جن کو تم نے کہا ہے کہ یہ اگریمنٹ ہے ان کو جا کے کہو ناؤ وی ڈس ایگری, اس لیے کہ نیگوشیشنز آر اسٹل کنٹینیوئنگ. یہ تو نہیں ہے کہ نیگوشیشنز ختم ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, اگر میں نے کہا ہے اب میں نہیں جا کے ان کو کہہ سکتا, آپ کسی اور کو بنا دیں. یہ ہے ایکچوئل ریزن. وہ تو ہمیں یاد ہے نا جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو پیسے کی قدر اتنی گر گئی کیا ہوا, وہ کہتے ہیں مجھے تو بتایا نہیں گیا. اسد عمر صاحب نے کہا میں نے تو بتا دیا تھا, پھر پتہ لگا جی کوئی واٹس ایپ میسج انہوں نے آدھی رات کو کر دیا تھا. یہ تمام چیزیں بیچ میں رہیں. اچھا ظفر ہلالی صاحب ذرا کیبنٹ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یہ جو بھی چینجز کی گئی ہیں بہت ہی خاص چینجز, یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں ان سے وزارت اطلاعات لے لی گئی, پھر غلام سرور خان جو ہیں ان سے وزارت پیٹرولیم لے کے انہیں وزارت ایویشن دے دی گئی کیونکہ وہ ناراض ہو رہے تھے کہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا, ان کو دینی پڑی وزارت. پھر اعجاز شاہ صاحب کا معاملہ جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی ریزرویشنز ہے, آپ کو لگ رہا ہے اس وقت جو شفلنگ کی گئی ہے کابینہ کے اندر وہ جسٹیفائی کر رہی ہے, وہ لوگ جو نکالے گئے یا سائڈ پہ کر دیے گئے یا چینج کر دیے گئے وہ کیے جانے چاہیے تھے؟ نہیں, میرے خیال میں جی دیکھیے یہ بہت برے سلیکشنز ہوئے ہیں. اب آپ ایک پارلیمنٹری سسٹم میں گورنمنٹ چل رہے ہیں, ایک پورا پروونس ہے جس کا ایک آپ کے پارٹی کے پاس نہیں ہے اور وہ ہے پی 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 کے پاس. آپ انٹیریئر منسٹر آف دا فیڈریشن کو آپ وہ آدمی بنا رہے ہیں جو دوسرے کہتے ہیں یہ I mean what, کوئی اور پورے پاکستان میں آپ کے پورے پارٹی میں آپ کو نہیں ملا؟ کیا ہے اس آدمی میں خوبی اعجاز شاہ کے بارے میں؟ آپ نے کچھ سنا ہے؟ مجھے بتائیں. کوئی کسی نے ہم نے سنا ہے کہ جو کیا کمال کیا ہے اس نے؟ کچھ نہیں. اچھا دوسری بات, یہ فردوس عاشق اوان, ابھی تو وہ کچھ سال گزرے ہیں کہ شی واز ڈیفینڈنگ زرداری صاحب اور کہہ رہی تھی کہ اس سے بہتر تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں اور کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. آج ان کو وہ کل آ کے وہ ان کو گالیاں دیں گی, گالیاں تو خیر نہیں دیں گی, ان کو برا کہیں گی اور ان کی تعریف کرنے لگ جائیں گی. تو یہ تو ہوتا ہے نا, فواد چودھری صاحب کے وہ پہلے کہاں تھے اب کہاں ہے, کس کے لیے کیا پہلے کہتے رہے اب کیا کہتے رہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو یاد دلاتی رہتی ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سیاسی کیا کہتے ہیں سیاسی آفنز ہیں یہ, مانے کہ why do you select in the first place. ٹھیک ہو گیا, وہی تو ہمارا سوال ہے عامر ضیاء صاحب, وائی ڈو یو سلیکٹ دیم ان دا فرسٹ پلیس. وہ جو کہہ رہے ظفر ہلالی صاحب, اور فیصلہ اگر کر ہی لیا ہے جس طرح عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے تو اس پہ تو بڑی سختی سے کاربند ہے, اسٹک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا یہ مطلب وسیم اکرم پلس ہے, تو یہ بھی تو ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے نا. اور یہ فیصلہ جو انہوں نے کر لیا اور کابینہ میں جو تبدیلیاں اس پہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جس طرح کچھ ایسے قلمدان جو سونپے گئے ہیں, وزارت داخلہ ہم تو ابھی تک سن رہے تھے کہ مشیر تک ہی رہیں گے. اعجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ تو وزارت داخلہ ان کو دے دی, پوری کی پوری وزارت داخلہ دے دی جو ابھی تک کسی کو نہیں دی تھی. دیکھیں پہلے تو اسد عمر صاحب کی اگر بات کریں نا, کہ اسد عمر بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی ہائیلی ریٹڈ تھے, لیکن جب وہ آئے, جب ان کے پاس کہتے ہیں نا ذمہ داری آئی تو پتہ چلا کہ وہ اوور ریٹڈ تھے. میں مارکیٹ کی ابھی جیسے ہلالی صاحب نے بات کی, مثال دی, تو مجھے یاد ہے میری بھی کئی لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے, تو ایک نے بڑا مزے کا جملہ کہا, اس نے کہا جی ہائی ان کانفیڈنس اینڈ لو ان کمپیٹنس ہیں اسد عمر صاحب. اور پھر کسی اور نے عذرائے مذاق کہا کہ جناب یہ جو ہیں یہ سمجھیں کہ فائنانس منسٹری کے عثمان بزدار ہیں, اور عثمان بزدار جو ہیں وہ پنجاب کے اسد عمر ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ عثمان بزدار اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر سکتے. تو اسد عمر صاحب کے حوالے سے جو کہ ایک سینٹیمنٹ تھا وہ بہت ہی منفی تھا ود ان دا پارٹی, مارکیٹس کے اندر, اور جو اکانومسٹ ان کے ساتھی تھے. بات یہ کہ مارکیٹ میں ڈیل بھی کرتے تھے, مشورہ بھی کرتے تھے, تو عموماً بی گریڈ کے مارکیٹ کے لوگوں سے ان کا گفتگو شنید ہوا کرتی تھی. جو ٹاپ ٹیئر کے لوگ تھے وہ مطلب ہے ان کے اس میں نہیں ہوا کرتے تھے, اور ان کے ساتھ رویہ بھی بالکل صحیح ہلالی صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ ایروگنس تھی, اور بہت اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جی میں سب کچھ جانتا ہوں اور مجھ سے آگے جو ہے. تو یہ میرے خیال میں چیزیں جو تھیں ان کے ڈاؤن فال کا سبب بنی. لیکن ایک ان کے بارے میں پرسیپشن یہ بھی تھا کہ بڑی سادہ ہے. سب سے امپورٹنٹ منسٹری
وہ سادگی ایک الگ ہوتی ہے، لیکن ایک انٹلیکچوئل وہ کیا ایروگنس ایک اپنی ہوتی ہے، تو دونوں چیزیں تھیں ان کی، سادگی بھی تھی جس پہ لوگ قربان ہوتے تھے، اور ایک انٹلیکچوئل وہ بھی تھی. دیکھیں ہم صرف اسد عمر صاحب پہ کیوں بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا جو میک اور بریک چیز جو بنے گی، ثابت ہوگی، وہ ان کی اکنامک مینجمنٹ ہوگی. اور بالکل صحیح تھا کہ جی اوپننگ بیٹسمین تھے، لیکن اگر اوپننگ بیٹسمین نہیں چل پا رہا، وہ سنک ہی نہیں کر پا رہا پچ کے اوپر، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو پھر اس کو تبدیل کر دینا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ لاسز کٹ کرنا، جو مارکیٹ کی زبان میں ہوتی ہے جی لاسز کٹ کرنا بہت ضروری تھا. وہ ایک اور جیسے مصرع ہے کہ جی جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، کشتی تو نہیں ڈوب رہی لیکن بوجھ اتارنا ضروری تھا تاکہ کشتی رواں دواں ہو جائے اور تیزی کے ساتھ تیر سکے. باقی جو منسٹریز ہیں اس کے اوپر یہ بتائیے نا، چلے یہ اسد عمر کا تو معاملہ ہوا، لیکن یہ جو اس وفاقی کابینہ میں جو رد و بدل ہوا ہے، کچھ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح فیصلے کیے گئے ہیں، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب، وہ والی چیز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایکسپیکٹڈ تھا. فواد چودھری مطلب ہے کہ ہائی پرفارمر تھے، لیکن کیونکہ ان کا تنازع نئی ملک صاحب سے بن گیا تھا تو ان کو دوسری جگہ اٹھا کر ایڈجسٹ کیا گیا. فردوس عاشق اوان صاحبہ کافی عرصے سے ونگز میں انتظار کری تھی ان کو کوئی ذمہ داری ملے، تجربہ کار سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی میں رہ چکی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے کس کو ریپلیس کیا تھا؟ ان کو کائرہ صاحب کو. تو مطلب ہے آپ ان کو وہ نہ لیں کہ وہ شی از اے گڈ مینیجر، میں اس کے پرفارمنس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو پی ٹی آئی سے شکایت تھی وہ یہ تھی کہ ناتجربے کار لوگوں کی زیادتی ہے. تو ذرا سے وہ لوگ ان پلیئرز کو لے کر آئیں کہ جو جن کے بلے چلے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں سیاست کی ہماری یہاں جو پارلیمانی پولیٹکس ہے اس کی اونچ نیچ کو. تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کی شخصیت پہ اعتراض ہو کہ انہوں نے پارٹیاں بدلی، انہوں نے فلاں کیا، لیکن ہماری سیاست میں کس نے یہ کام نہیں کیا؟ اکثریت نے یہ کام کیا ہے. تو چلیں اس کو گوارا کر لیتے، مطلب ہے ہمارا ایک پریکٹیکل مسائل ہیں ہماری پولیٹکس کے. اچھا اسی طرح اعجاز شاہ کے اوپر صرف پیپلز پارٹی بہت زیادہ اس پہ شور مچا رہی ہے. مشرف صاحب کے دور میں ان پہ ذمہ داریاں رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ وہ بھی تجربہ کار سیکیورٹی کے ایک آدمی ہیں، تو اس کے آفریدی صاحب کے مقابلے میں یقیناً میرے خیال میں اعجاز شاہ ذرا سا بہتر انتخاب ہے. جو ابھی ویکسٹ لنک ہے عمران خان صاحب کا آفٹر ٹھیک ہے، مشرف صاحب کے ساتھ رہے ہیں وہ منسٹری میں، اس پہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا عابد سلیری صاحب ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ رہے تو تجربہ ہے انہیں، ہاں تجربہ ہے، بالکل صحیح ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اس کابینہ وفاقی کابینہ میں جو تبدیلی کی ہے ان لوگوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں جن لوگوں کا کچھ تجربہ رہا ہے، اب ان کو آزمانے کا ارادہ ہے. ذات سو اور بہتر ٹریک ریکارڈ ہے. اسکرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آغاز میں جو ہم نے مکران کے واقعے کا ذکر کیا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان، وہ ارادے، وہ اسٹریٹجیز، وہ سب جو ہیں وہ اب ہمیں کہاں دکھائی دیں گے اور کیا کیا جا رہا ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ آج دن کو پیش آیا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان میں 40 دن کے اندر یہ 5واں بڑا واقعہ ہے جو کہ پیش آیا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے ایک بار پھر سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ اس حوالے سے اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں؟ حقیقی طور پر جو عمل درآمد ہے وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ ظفر ہلالی صاحب، آج ہم نے دیکھا مکران کوسٹل ہائی وے پر یہ بس میں سے جب ان لوگوں کو اتارا جاتا ہے، شناخت پریڈ کی جاتی ہے، پھر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اور دیگر جو ہمارے سیاسی افراد جو لوگ بھی ہیں، جتنے بھی ہمارے لوگ بڑے اوپر موجود ہیں، وہ کنڈیم کر دیتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تانے بانے ہمارے کہاں سے جڑتے ہیں، بیرونی قوتیں جو اس میں انوالوڈ ہے. اور عمران خان صاحب کچھ دن پہلے صحافیوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بھارت کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا الیکشن سے پہلے، کراچی اور بلوچستان میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی کارروائی ضرور ہوگی. آپ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہ نیشنل ایکشن پلان، وہ کچھ کرنا جو حکومت کی ذمہ داری ہے. ابھی تک وہاں پہ لوگ ہزارہ میں منتظر ہے وزیر اعظم صاحب کے، نہیں گئے وزیر اعظم صاحب ابھی تک. یا بالکل صحیح کہا آپ نے، مگر ایک تو ہم لوگوں کا سکسیس اور کامیابی یہ تو دیں کہ پشاور میں 5 لوگوں کو ہم نے حیات آباد میں ان کو ختم کیا، اور وہ بڑا اچھا اور بڑے دلیری سے وہ کام کیا. ہاں یہ 2 بلوچستان کے جو ہوئے ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں 1-2 سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوسٹل ہائی وے ہے، اتنا اسٹریٹجک ہائی وے میرے خیال میں پاکستان میں اور کچھ ہے ہی نہیں. اسمارا اور گوادر کے ساتھ آپ کو لنک کرتا ہے. اس ہائی وے میں ایک پورے ٹرک میں 15 لوگ فیک یونیفارم پہن کے
5 بسز کو روکتے ہیں, پتہ نہیں چلیے 30 پیسنجر فی بس, اس کے معنی 150 لوگوں کو نکالتے ہیں, ان کو چنتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, پھر مارتے ہیں, ان کو کویسچن کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, ان کی ڈاکیومنٹس دیکھتے ہیں, پھر مارتے ہیں, اور اس کے بعد ٹرک میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. مانے کوئی روکنے کا تو کچھ اور ہلالی صاحب جو 2 لوگ بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جب بھاگتے ہیں, پہنچتے ہیں, چوکی پہ جا کے بتاتے ہیں, تو پتہ لگتا ہے اتنا بڑا واقعہ جو وہ پیش آ گیا ہے. There you are, exactly. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ادھر تو ہر 5 میل پہ ایک پوسٹ ہونا چاہیے, خدا کے لیے. کیا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ریکروٹ کرو لوگوں کو, اگر اسی طریقے سے آپ ان کو کام دے سکتے ہیں دیں. دوسری بات یہ ہے, اب پلیز اب آپ طریقے سے ریئیکٹ کریں. پہلے ان لوگوں کی آئیڈینٹیٹی پتا کریں, آرگنائزیشن پتا کریں, ان کے ہیلپرز کو پتا کریں, اکمپلسز کو, ان کی فنڈنگ کو پتا کریں, پھر اس کو پبلسائز کریں, اف نیسیسری انٹرنیشنل فورم میں جائیں. اس کے بعد جو بھی ان کے پیچھے ہے, جو بھی ہے, ان کے خلاف سوچ سمجھ کے ایکشن لینا چاہیے. اور ہمارا وہ کہتے ہیں انگریزی میں, ریونج از اے ڈش which is best had cold. ٹھنڈے دماغ سے بدلا لے. صحیح. عامر صاحب, آج سارا دن جب نظریں سب کی لگی ہوئی تھی اسد عمر صاحب کے استعفے کی طرف, اور پھر کابینہ میں کیا رد و بدل ہونے جا رہا ہے, تو اس وقت شاید اس خبر کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, یا لوگوں نے اس طرف اتنی توجہ نہیں دی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے, اور جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی. آرمی اس میٹر کو بڑا سنجیدگی سے لے رہی ہے, وہ چاہتی ہے معاملات حل ہو, لیکن ریزرویشنز ہے. نیشنل ایکشن پلان جس پر حکومت نے عمل درآمد کروانا تھا, اسٹیک ہولڈر اس کے کون کون ہے, وہ جب نہیں ہوگا, ریاست کی رٹ کس طرح سے قائم ہوگی پھر؟ کہ بات ہی کہ پاکستان جو ہے اپنے وقت کی سب سے پیچیدہ اور مشکل جنگ لڑ رہا ہے, اور اس کے اوپر پاکستان نے کامیابیاں بھی بہت حاصل کی. ہمیں گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنا چاہیے. اور اس پہ لیکن دیکھیں, جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کی بات آتی ہے, ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی, لیکن انتہا پسندی کے خلاف ہمیں بھی بہت کام کرنا ہے. ان 20 نکات میں سے 2-4 نکات جو کہ آرمی کے زیر اثر تھے اس پہ عمل درآمد ہو گیا. باقی پہ جس پہ سویلین گورنمنٹ نے کرنا تھا وہ اس پہ کہیں پر 50% ہوا, کہیں پہ نہیں ہوا. بہت ساری جگہ نہیں دی گئی. تو پہلی بات ہے کہ نیشنل ایکشن, ہر چیز کے اوپر پالیٹکس ہے یہاں پر. جی بالکل درست آپ نے کہا کہ جب آپ نے فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے اس وقت اس ملک کو, کیونکہ آپ نے اپنا جو نظام عدل ہے اس میں اصلاحات نہیں کی, آپ نے جوڈیشل اصلاحات نہیں کی, آپ نے پولیس اصلاحات نہیں کی, آپ نے مدرسہ اصلاحات نہیں کی, آپ نے اسی طرح تعلیم کے مد میں اصلاحات نہیں کی. تو بہت سارے کام کرنے کو رہ گئے ہیں, اور جادو کی چھڑی نہیں ہے. تو اس میں ایک تو یہ بڑا مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہم نیبرہڈ میں رہتے ہیں, جو ہمارے پڑوسی ہیں, وہ ہم بالکل نظریں گاڑے بیٹھے ہیں ہم پر, دانت ان کے تیز ہیں ہم پر, تو وہ بھی آپ اس عوامل کو جو ہے اس فیکٹر کو آپ رد نہیں کر سکتے. تیسری بات ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے. میں نے وہاں پر بہت ٹریول کیا اپنے رپورٹنگ کے زمانے میں, تو آپ کو میلوں میل نہ آدم ذات, مطلب صرف سڑک چلی جا رہی ہے, آپ کے ارد گرد جو ہے وہ کہتے ہیں ریت کے بگولے چل رہے ہیں اور گاڑی چل رہی ہے, یہ عالم ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہر جگہ پر فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ مشکل ہے. تو اس کے لیے آپ سیکیورٹی کی جگہ آپ کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پہ زور دینا ہوگا, کہ جا کر جو دہشت گرد ہیں اور ان کے سپانسرز ہیں ان کی کمر توڑیں, بجائے اس کے کہ آپ ہر گھر پر, ہر سڑک کی شاہراہ پر ایک پہرا لگا دیں. اس کی جگہ کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اگریسیولی کہتے ہیں پہل کاری کریں اور ان لوگوں کو دندان شکن جواب دیں. تو میرے خیال میں اس چیز کی ضرورت ہے. ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کی, اور ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ 40 دن میں 5 واقعات, لیکن ایک زمانے میں ہر دوسرے دن اس قسم کا واقعہ ہوا کرتا تھا. عامر صاحب آپ کو یاد ہی ہوگا جب لاسم ہزارہ کا جو واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد آرمی چیف جب ان سے جا کے ملے تھے, ان کو یقین دہانی کرائی تھی, اس کے بعد گرانڈ آپریشن ہوا تھا, اور اس گرانڈ آپریشن کے بعد اس علاقے کو جس طرح سے پٹیا گیا, کارن آف کیا گیا, وہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن ایک بار پھر سے یہ لہر جو ہے یہ چل پڑی ہے. آپ صحیح کہہ رہے کہ پہلے سے یہ واقعات کم ضرور ہوئے ہیں, لیکن اس کا مکمل سدباب جو ہے وہ کرنا پڑے گا, اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا, ہمارے سیاستدانوں کو اس پر سوچنا پڑے گا, ہمارے میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کا عامر زیاد صاحب اور ظفر ہلالی صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے. انشاءاللہ ناظرین آپ سے منڈے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.